बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तहरीरी फ़ैसला 32 सफ़ात पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने जारी कर दिया है। पिछले 5 महीनों में जो कुछ बेंच के साथ होता रहा, जो कुछ ऑनरेबल जजेस के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, वफाकी वज़रा की जानिब से जो कुछ कहा जाता रहा, सारा गुस्सा चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने इन 32 सफ़ात में मुश्तमिल फ़ैसले में निकाला है और अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत की भी फ़ैसले में हुक्म दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं ये समझता हूं, और मैंने सुना है सीनियर एडवोकेट थे वो टीवी पर बात करते हुए उनको, कि वो कहते हैं कि ये जो फ़ैसला है ये पीडीएम के जो हुकूमत थी और उस हुकूमत में जो वज़रा थे और जो बड़े ओहदों पर बैठे थे, कई साल तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये इतना तगड़ा फ़ैसला उमर बंदयाल साहब ने जो जारी किया है। आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ हुकूमत के 8-9 जो कारनामे गिनवाए हैं और फिर उसके बाद आखिर पे तौहीन अदालत की बात की है, वो मैं आपको पूरा एक पेज आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको समरी बता दूं कि ये फ़ैसला आया क्या है। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के हवाले से जो महफूज फ़ैसला सुनाया गया था उससे मुतल्लिक फ़ैसला है, लेकिन उमर बंदयाल साहब ने पूरी डिटेल लिखी है कि ये जजेस के ख़िलाफ़ इस हद तक इनको क्यों आना पड़ा कि ऑडियो लीक करनी पड़ गई, उन ऑडियोज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, उस पर मरीम नवाज़ और फजलुर रहमान को धरने देने पड़ गए, एहतजाज देने पड़ गए, चीफ जस्टिस को धमकियाँ लगानी पड़ गई। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी? वो क़यामत बताइए उमर बंदयाल ने कि मामला शुरू कहाँ से हुआ और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसले दे रही थी। उन फ़ैसलों से ये तंग आ गए और इन्होंने इस तरह की जो हरकतें हैं वो शुरू कर दी। अदालत की जानिब से जो 32 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है, तहरीरी फ़ैसला, 5 रुकनी बेंच का मुश्तरका फ़ैसला है। और ये इस 5 रुकनी बेंच में आप जानते हैं कि उमर बंदयाल साहब भी थे और उनके साथ जस्टिस शाहिद वहीद साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस एजाजुल हसन साहब थे, जस्टिस मज़ार नकवी साहब थे। 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला उमर बंदयाल साहब ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि 3 जजेस पर, कौन से 3 जजेस? उमर बंदयाल, बाकायदा लिखा जज साहब ने अपने फ़ैसले में, उमर बंदयाल, एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर पर एतराज़ात उठाए गए और अदालत ने उस फ़ैसले में लिखा कि 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त अच्छी नीयत की बजाय बेंच के रुकन को हरासा करने के लिए दायर की गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये जो सियासी कायदीन थे इन्होंने जो हुकूमत में बैठकर जो कुछ किया ये जजेस को हरासा करने के मुतरादिफ है, इससे बढ़ के चार्ज शीट क्या होती है जो आज जारी की गई। अदालत ने नोट किया कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके फ़ैसलों में अमल दरामद में ताख़ीर की। फ़ैसले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फ़ैसलों में ताख़ीर की और अदालतों की बेतौकीरी की गई। अदालत की बेतौकीरी का सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू हुआ। ये यहाँ से 1 मार्च 2023 से अदालत ने कहानी शुरू की कि 1 मार्च 2023 को क्या हुआ। 1 मार्च 2023 से अदालतों की बेतौकीरी शुरू हुई जब ये कहा गया कि 4-3 की अक्सरियत से स्पीकर की दरख्वास्त मुस्तरद की। ये वो फैसला है जब 2 जजेस, जब 2 स्पीकर KPK और स्पीकर पंजाब असम्बली ने दरख्वास्तें दायर की थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से, और 1 मार्च का फ़ैसला था जिसमें 3-2 से फ़ैसला आया था, जिसको उन्होंने कहा था 4-2 से फ़ैसला है। पहले 9 रुकनी बेंच बना था, 2 जजेस चले गए, 7 रुकनी बेंच बन गया, अगली तारीख पर वो 2 भी चले गए। तो जब फाइनल फ़ैसला आया जिसने केस सुना तो 5 का था, उसमें 3-2 से फ़ैसला आया। तो उस पर फिर आप जानते हैं कि कई महीने तक हर जज ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने, जस्टिस आफरीदी ने, सब ने वो लिखते गए, या आफरीदी साहब की जानिब से भी, और उन्होंने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल जजेस ने इख्तलाफी नोट जारी किए और वो 3-2 और 4-3 से जो फड्डा है वो शुरू हो गया। अदालत ने कहा कि जजेस की और अदालतों की बेतौकीरी उस 1 मार्च से शुरू हुई जब इन्होंने 4-3 की अक्सरियत से स्पीकर की दरख्वास्त को मुस्तरद करने का जो रट लगाना शुरू कर दी। वफाकी हुकूमत 4 अप्रैल का फ़ैसला, जो 4 अप्रैल का फ़ैसला था जिसमें इंतखाबात 14 मई को करवाने का कहा गया था, 4 अप्रैल के फ़ैसले को चैलेंज करने की बजाय ख़ुद चैलेंज ना किया, इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील के पीछे छुप गए। अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी के पीछे छुप गई और इसका मकसद अपनी बेअमली को जवाज़ देना था।
اس کے بعد پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون منظور کیا۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون کو سپریم کورٹ غیر قانونی آئینی قرار دے چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ وفاقی حکومت نے متعدد آئینی مقدمات سے ججز کو الگ کرنے کے لیے درخواستیں دائر کیں۔ آڈیو لیکس کمیشن میں بھی ایسے ہی مفادات کا ٹکراؤ اور تعصب جیسی بے سروپا بنیادوں پر درخواست دائر کی۔ آڈیو لیکس کیس کے خلاف اعتراض کی درخواست دائر کرنے کا مقصد چیف جسٹس آف پاکستان کو بینچ سے الگ کرنا تھا۔ وفاقی وزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف توہین امیز بیان بازی کی۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے میں کہا گیا کہ وفاقی وزراء نے صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے خلاف کیس میں عوامی فورمز پر اشتعال انگیز بیانات دیے۔ وزراء کا اشتعال انگیز بیانات کا مقصد وفاقی حکومت کے ایجنڈے کو تقویت دینا تھا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کے ان مقدمات کو اور ان توہین آمیز ایجنڈے کو انتہائی صبر اور تحمل سے برداشت کیا۔ کسی عدالتی فیصلے پر حتمی عدالتی فیصلے کی پابندی لازم ہے۔ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر آئین میں نتائج دیے گئے ہیں۔ متفرق درخواست عدلیہ پر حملہ ہے۔ متفرق درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ بینچ کے ججز پر اعتراض کے لیے دائر کی گئی متفرق درخواست مذموم مقاصد کے لیے ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلے میں کہا کہ وفاقی حکومت کے فیصلوں پر عمل درآمد میں عدم تعاون پر تحمل کیا۔ عدالتی فیصلے نہ ماننے پر وفاقی حکومت کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی۔ آڈیو لیکس منظر عام پر آنے کے بعد وفاقی حکومت اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے عدالتی فیصلوں اور کارروائی پر باقاعدہ دھمکیاں دی گئیں۔ کچھ ججز پر زبانی حملے بھی کیے گئے۔ ججز پر حملے کی ایک مثال 15 مئی کو سامنے آئی جب عدالت کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے مریم نواز اور فضل الرحمان احتجاج لے کر آئے اور وہاں چیف جسٹس کو دھمکیاں دی جاتی رہیں۔ وہ 15 مئی تھا۔ 15 مئی کو جو دھمکیوں کا اور جو یہ سلسلہ تھا ججز پر حملے کی مثال، اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے مریم نواز اور فضل الرحمان کا وہ جو احتجاج تھا اس کو ججز پر حملہ قرار دے دیا اور اس کی کہا کہ ججز پر حملے کی ایک مثال 15 مئی کو سامنے آئی جب عدالت الیکشن کمیشن کی 4 اپریل کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر سماعت کر رہی تھی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ 4 اپریل کو سپریم کورٹ نے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا۔ 15 مئی کو حکومت کی اتحادی جماعتوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے جارحانہ مظاہرے میں چیف جسٹس پاکستان کو سنگین نوعیت کی دھمکیاں دی گئیں۔ چیف جسٹس پاکستان کو دھمکیاں دینے کا مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں ایک ایک فیکٹ کو، ایک ایک حقائق کو جو پچھلے ان 6 ماہ میں ہوا ہے تفصیل سے لکھ دیا کہ کل کلاں جب یہ جائیں کسی ریویو پٹیشن میں کسی عدالت کے پاس ریلیف لینے کے لیے نظر ثانی کی درخواستیں لے کر جائیں، چونکہ توہین عدالت کی درخواستیں تو ان فیصلوں کو لے کے دائر پہلے ہی ہو چکی ہیں، 14 مئی کے فیصلوں کو لے کے پاکستان تحریک انصاف دائر کر چکی ہے۔ اب ان سے بچنے کے لیے انہوں نے جانا ہے ریویو میں یہ فیصلہ جو ایک ایک چیز ججز لکھ کے جا رہے ہیں، اب ججز کی اپنی لکھی چیز کو تو نہیں نا کوئی جھٹلا سکتا۔ عدالت نے تحریر فیصلے میں کہا افسوسناک بات یہ تھی کہ ریڈ زون علاقے میں احتجاج پر پابندی عائد تھی۔ وفاقی حکومت نے جلسے کے انعقاد کے لیے سہولت فراہم کی۔ ایک ایک چیز شہباز حکومت اور وفاقی حکومت پر چارج شیٹ جاری کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ یہ شاید عام لوگوں کو تو سمجھ نہ آئے لیکن جو سمجھنے والے ہیں قانون کو کہ یہ فیصلہ وفاقی حکومت سے مراد وزیر اعظم اور اس کی کابینہ، اس کے خلاف یہ چارج شیٹ ہے، جتنی سخت لینگویج استعمال کی گئی۔ عدالت نے کہا کہ ریڈ زون علاقے میں احتجاج پر پابندی تھی، وفاقی حکومت نے جلسے کے انعقاد کے لیے سہولت فراہم کی۔ حکومتی مشینری نے مظاہرین کو ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے سہولت فراہم کی۔ سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی مظاہرے کا مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا۔ وفاقی حکومت کی مدد سے پاور شو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ تھا۔ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت عوام کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کا ماحق معقول انداز سے استعمال ہوتا ہے، دھمکیاں نہیں دی جاتی اور دھمکیوں کے تحت کارروائی نہیں کی جاتی۔ عدالت نے کہا کہ یہ پھر آڈیوز کا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ جو آڈیوز کا سلسلہ شروع ہوا، سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جب یہ فیصلے دیے تو ان فیصلوں کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آڈیوز لیک کرنا شروع کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف، اور 2 ماہ کے دوران کہ نامور شخصیات کی ٹیلی فونک گفتگو
کی مبینہ آڈیو ریکارڈنگ جاری ہوئیں۔ 23 اپریل کو مبینہ طور پر چیف جسٹس کی خوش دامن کی آڈیو جاری کی گئی۔ وفاقی حکومت نے مبینہ آڈیوز کی تصدیق کیے بغیر ججز کی تصحیح کے لیے آڈیوز کی توثیق کر دی۔ وفاقی حکومت نے اور وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کر کے ان آڈیوز کی توثیق کر دی، بجائے اس کے کہ وہ پہلے اس کے اوپر کوئی تحقیقات کرواتے یا پہلے اس پر کوئی کام کرتے۔ وفاقی حکومت نے عدلیہ کی آزادی کو بالائے طاق رکھ دیا۔ وفاقی وزراء نے مبینہ آڈیو ریکارڈنگز کو ججز کی حکومت کے خلاف تعصب کے ثبوت کے طور پر پیش کیا، اور ساتھ عدالت نے کہا کہ عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ جاری رہا اور وفاقی حکومت کا مقصد اپنی بے عملی کو عدالتی فیصلوں پر بے عملی کا عملی جواز بنانا تھا۔ پی ڈی ایم حکومت نے مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی اور عدالت کی بے توقیری کی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو آڈیو لیکس کیس میں وفاقی حکومت کی ججز پر اعتراض کی درخواست اچھی نیت کی بجائے ججز کو ہراساں کرنے کے لیے تھی۔ پی ڈی ایم حکومت کے وفاقی وزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف بیان بازی کی، انتخابات کے خلاف کیس میں عوامی فورمز پر اشتعال انگیز بیانات دیے۔ عدالت کی بے توقیری کا یہ سلسلہ جاری رہا، ان کو کسی نے نہ روکا، اور اسی طریقے سے عدالت نے کہا کہ 14 اپریل کو پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا۔ 4 اپریل کو پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا۔ 15 مئی کو انہوں نے جو کچھ عدالت کے ساتھ کیا، عدالت اس کو کبھی نہیں بھولے گی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سمری رکھی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، پیراگراف نمبر 31 ہے اس ججمنٹ کا، صفحہ نمبر ہے 30۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ وہ وہاں سے شروع کیا کہ 1/3 کو کیا ہوا۔ فیڈرل منسٹر ہیو آلسو روٹینلی میڈ اسٹیٹمنٹس آن پبلک پلیٹفارمز اگینسٹ ججز آف دی کورٹ سیٹنگ آن بینچز ہیئرنگ کانسٹیٹیوشن پٹیشنز، کہ جو وفاقی حکومت کے وزراء تھے وہ ججز کے خلاف توہین آمیز ریمارکس دیتے رہے، اور جو کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات سے متعلق عدالت نے بیسیکلی یہ جو ججمنٹ دی ہے، عدالت نے کہا ہے کہ یہ جو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے خلاف آڈیوز آئیں، آپ کے خلاف یہ ہوا، آپ خود کیوں بینچوں میں بیٹھے ہیں، عدالت نے کہا آپ نے کبھی ان آڈیوز کی بیک گراؤنڈ بھی چیک کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مبینہ آڈیوز تھیں، لیکن ہمارے خلاف آڈیوز کیوں جاری کی؟ چونکہ ہم پنجاب اسمبلی میں 90 دن کا انتخابات کی بات کر رہے تھے، ہم خیبر پختونخوا میں 90 دن انتخابات کی بات کر رہے تھے، ہم اس پہ فیصلے دے رہے تھے، ہم حکومت کو پابند کر رہے تھے کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں اور آپ عمل درآمد کروائیں۔ کیا یہی قصور تھا کہ جس کے بعد کبھی ایک جج کی ساس کی آڈیو مبینہ آڈیو آ جاتی ہے، کبھی اعجاز الحسن کے خلاف الزام لگ جاتا ہے، کبھی پرویز الہی اور مظاہر نقوی کے خلاف آ جاتا ہے، یہ سارا سلسلہ کبھی ثاقب نثار کی آ جاتی ہے؟ تو یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ ہم یہ فیصلے دے رہے تھے، وہ اپنا جرم لکھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آخری جو پیراگراف ہے جو 31 صفحے پر پیراگراف نمبر 6، دی کورٹ ہیز فیسڈ آل سچ ایکشنز آف دی فیڈرل گورنمنٹ ود ٹالرنس فوربیرنس اینڈ ریسٹرینٹ۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے وفاقی حکومت کے ان تمام جو معاملات ہیں اس کو صبر تحمل سے برداشت کیا، however یہاں سے ان کے گلے میں پھندا پڑنے والا ہے، however تاہم it goes without saying that any refusal to implement a final and therefore binding judgment of this court، کہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر اس عدالت کا کوئی فائنل فیصلہ ہے اور اس فیصلے پر عمل درآمد سے کوئی انکار کرے، یا بائنڈنگ ججمنٹ ہے جو ہر حال میں آئین پاکستان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے بائنڈنگ ہیں، جو اس پر عمل درآمد نہیں کرتا، can be visited with consequences laid down in the constitution، ان کو آئین میں لکھے گئے جو نتائج ہیں، اور وہ آرٹیکل 204 میں لکھے ہوئے ہیں توہین عدالت کے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ however جو پہلے کہا کہ ہم نے تو تحمل کا مظاہرہ کیا، ہم نے بردباری کا صبر کا مظاہرہ کیا، however تاہم یہ وہ 3 لائنیں ہیں جس کی بنیاد پر توہین عدالت کا یہ سارا سلسلہ، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے لیے توہین عدالت کی راہ ہموار کر دی پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ however اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ دیٹ، کہ یہ ہر چیز سے مبرہ جو ہے اور ہر چیز سے اعلیٰ جو بات ہے، اوپر جو بات ہے وہ یہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کے دیٹ اینی ریفیوزل ٹو امپلیمنٹ اے فائنل اینڈ دیئر فور بائنڈنگ ججمنٹ آف دس کورٹ کین بی وزٹڈ ود کانسیکوینسز لیڈ ڈاؤن ان دا کانسٹیٹیوشن، ان کو بھگتنا پڑے گا آئین میں لکھے ہوئے جو نتائج ہیں جب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی توہین کریں، تو آئین پاکستان نے بڑا واضح طور پر جو کانسیکوینسز لکھے ہیں آپ کو وہ بھگتنا پڑیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ تحریری فیصلہ 32 صفحات پر مشتمل جاری کیا ہے۔
درخواستوں کو خارج کیا ہے، عدلیہ کی آزادی کو پر حملہ قرار دیا ہے، ججز پر حملہ قرار دیا ہے، مریم نواز اور فضل الرحمان کا جو کردار ہے اس کو بھی عدالت نے واضح کیا ہے، شہباز شریف اور اس کی کابینہ کا جو بلاول زرداری اور ان سب کا جو کردار ہے وہ واضح کیا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی ججمنٹ ہے کہ یہ پورا زور لگا لینا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اگر ان کی امیدوں پر پورا اتریں، جو مجھے نہیں لگتا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر ان کی امیدوں پر بھی پورا اتر جائیں تو کسی صورت ان کو معافی نہیں ملے گی۔ اب ان درخواستوں پر بندیال تو چلا جائے گا، وہ ایسا جج تھا کہ جو واقعی بڑا تحمل مزاج تھا اور اس نے حالات کو جیسے تیسے چلایا۔ جو میرے جیسے لوگ تھے وہ اعتراض کرتے ہیں، آج بھی اختلاف کرتے ہیں کہ جناب آپ کو اس دن جس دن 15 مئی کو یہ آئے تھے آپ کو دھمکانے اور ججز پر حملہ کرنے، اس دن آپ ان کے خلاف لیتے نا ایکشن تو لگ پتہ جانا تھا۔ لیکن چونکہ چیزیں ایسی تھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے عطر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ میں نے رات کو کیوں عدالت کھولی تھی، نہیں تو پھر وہی کام ہوتا جو مشرف دور میں ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ عطر من اللہ صاحب نے عدالت میں کہا تھا۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بندیال پی گیا، اور لیکن یہ ججمنٹ وہ دے گئے اور گلے رہیں گے۔ انہوں نے وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، ان کے دور میں جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور جو بچیاں جیلوں میں پڑی ہیں وہ تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔